अल्लाह समझ पढ़ते हो ना नमाज में, वो कितना बड़ा बेनियाज है। अपनों को भी देता जा रहा है, गैरों को भी देता जा रहा है। गैरों को खुला छोड़ा हुआ है, अपने को कदम कदम पे आजमाता है। बाकी सुबह सोए रहे, अपनों को सुबह उठाता है, जगाता है। गैरों को नहीं बुलाता, अपने को सुबह मस्जिद में बुलाता है। क्यों बुलाता है? इसका भी तो कोई मकसद है ना। अब अगर वो भी सोया रहे और ये भी सोया रहे और इसके घर का चौकीदार जो है वो भी सुबह सोया रहे, तो बताओ तीनों में फर्क क्या रह जाता है? मैं नाम नहीं लेता, सुबह कौन सोता है ये सारे आप जानते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला भी अगर सुबह सोया रहे और 2 रकअत नमाज के लिए सुबह न उठे, उसमें और 4 टंगे में क्या फर्क है? वो बोलो तो सही। परेशानी अपनी जगह, हकीकत अपनी जगह, मेरा बोलना भी अपनी जगह। कहीं के जाके मैंने भी जवाब देना है। इस मिंबर की लाज रखना कोई मामूली बात नहीं है। जब तक मिंबरों पे हक और सदाकत की आवाजें बुलंद होती रही, तो उम्मत मुस्लिमा की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देखता था। 17 साल बच्चा नहीं कहलाया जाता था, फौज का कमांडर होता था। आवाज अगर बड़े सगीर की सरजमीन से उठती है, वो बंदे कलंदर बगदाद की सरजमीन से शोला याजल बन के बड़े सगीर की सरजमीन पे गिरता है और जुल्म सितम करने वालों को सफ़े अस्ती से मिटा देता है। ये थे मुसलमान, ये रसूलुल्लाह की आमद का जश्न मनाने वाले थे, हकीकत में रसूलुल्लाह से प्यार करने वाले थे। जब अहमद रजा ने रसूलुल्लाह की मोहब्बत का जो प्रचार किया ना बाबा, उस वक्त बड़े की बात का हया भी था, मोमिन के दिल के अंदर गैरत भी थी, आंखों में हया भी थी, और वो आंखें दुश्मन रसूल पे उठती थी, अपनी माँ और बहन के ऊपर नहीं उठा करती थी। आज तो जम के सो क्या नहीं, टांगे सीधी उठ नहीं सकती। वो तो इश्क और मस्ती की बातें करने वालों ने कहाँ जिहाद करना है, कहाँ रसूलुल्लाह की सीरत को सुन के बर्दाश्त करना है, कहाँ हक की बात करनी है? ऐसा है नहीं। बोले तो सही, परेशान हो गए हो। तो ये रसूलुल्लाह की जात अल्लाह का सबसे बड़ा एहसान है। सवाल ये पैदा होता है, क्या ये एहसान सिर्फ उस दौर के लिए था? देखो ना, जब तक आप जिंदा थे, ये अल्लाह का एहसान अजीम जो रसूलुल्लाह की सूरत में हम पे हुआ। एक एक रसूलुल्लाह की घड़ी का नेमुल बदल कोई नहीं, आपके वजूद का कोई नेमुल बदल नहीं। ये अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है। सुभान अल्लाह। आपके वजूद को ले लें, आपकी जात को ले लें, आपकी सिफात को ले लें, आपके सहाबा को ले लें, आपके बैत को ले लें, आपके घर को ले लें, आपके खानदान को ले लें, आपके जमाने को ले लें, आपकी किताब को ले लें, आपकी उम्मत और आपके सामने बैठने वालों को ले लें। जमाना इनकी मिसालें नहीं पेश कर सकता। अगर मैं छोटी सी मिसाल दूं ना, पहले वो बात पूरी करते हैं। क्या आप अपने वक्त के लिए एहसान थे? तो जब हम कुरान की तरफ निगाह दौड़ाते हैं, कुरान से सवाल करते हैं, तो कुरान को ये जवाब देता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। सुभान अल्लाह। हमने तो अपने माबूद को तमाम जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। तमाम जहानों में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दौर भी आ जाता है, आज का दौर भी है, कब्र का जमाना भी है, हशर का मैदान भी है। तब पता चला मेरे रब का ये कौल सादिक आता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। तमाम जहान वालों के लिए, कोई किसी दौर का है, किस दौर का है, रसूलुल्लाह उसके लिए एहसान है। तो बात अपनों की तो कुछ और है।
حدیث سے استدلال دیتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی یعنی میرا جینا تمہارے لیے اس میں بھی خیر ہے، و مماتی خیر لکم، اور میری موت یعنی اس موت میں بھی جو رسول اللہ کا جینا ہے وہ میری اور آپ کی سمجھ سے باہر ہے. کیونکہ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ نے زمین پہ انبیاء کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے. میری موت میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. ایک اور حدیث پاک ہے اللہ جب امت پہ فضل کرنا چاہتا ہے اور اس پہ اپنا انعام کرنا چاہتا ہے تو نبی کو بیچ میں سے اٹھا لیتا ہے. کچھ غلطیاں نبی کے دور میں قابل قبول نہیں ہوتی. نبی کے دور میں ایمان جو چاہیے ہوتا ہے نا وہ لیول کا چاہیے ہوتا ہے. نبی کی میت میں بیٹھنے والے جو رب کو پسند ہوتے ہیں نا وہ لیول کے آدمی ہوتے ہیں. میرے نبی نے نکموں کو دعوت بھی نہیں دی اور میرے نبی کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی نکمہ بھی نہیں تھا. خدا کی قسم، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ابو بکر اور اس کی جماعت جیسا قیامت تک میرے رب نے پیدا نہیں کرنا. سبحان اللہ. کیونکہ رب نے یہ خود کہا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے محمد رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھنے والے ایمان لے کے آئے. سبحان اللہ. لوگوں نے کہا ہے یہ تو بے وقوف ہے، اس کمزوری میں ہے. اللہ کہتا ہے تم کمزوریوں کی بات کرتے ہو، وہ اگر حرم میں آ کے تھوڑے لمحے اکڑ کے چکر لگانے میرے رب کو اکڑنا پسند نہیں ہے، لیکن ان کا اکڑنا بھی رب کو پسند ہے. تو سامعین محترم، میرے نبی کا ہر دور اچھا ہے. یہ دور بھی میرے نبی کا ہے، قبر کا دور بھی میرے نبی کا ہے. بتاؤ نا قبر میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ کوئی آج تک رہا ہے یا نہیں رہا؟ سب نے جانا ہے، ہم نے بھی جانا ہے، آنے والے بھی چلے جائیں گے. کیا تجھ سے قبر میں یہ سوال نہیں ہوگا ما كنت تقول في حق هذا الرجل، اس ہستی کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اتنا کہنا ہے اگر تیری زبان سے یہ چند کلمات نکل جاتے ہیں هو رسول اللہ، یہ تیری زبان سے نکلتا ہے هو رسول اللہ، رب ذوالجلال کی عزت کی میں قسم کھا کے کہتا ہوں میرا رب آواز دے کے کہے گا فرشتوں میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. یہ میرا بندہ سچ کہہ رہا ہے. اس کا یہ کہنا کوئی معمولی نہیں ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے. اس جہنم کے گڑھوں میں سے یہ گڑھا ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ تو محمد رسول اللہ کی وجہ سے لگتا ہے نا. سب کو پتا ہے وہ گڑھا ہے، لیکن وہ گڑھا جب تیری زبان سے اتنا نکلتا ہے وہ رسول اللہ، اب وہاں پہ جنت کا بستر. ورنہ فرشتوں سے لڑائی، جنتی لباس، ورنہ فرشتوں سے لڑائی. بندے تو کہے گا مجھے واپس بھیجو، فرشتے کہیں گے بھائی یہاں سے تو واپس کیا تو عجیب آدمی آ گیا ہے. اللہ کہے گا عجیب نہیں، یہ کہنے والا سچ کہہ رہا ہے. جنتی کی دیکھیں نا دنیا کی میں مثال دیتا ہوں، کچھ پڑھا لکھا ہوتا ہے نا نکمے نہیں، جس کے اندر کوئی کوالٹی ہوتی ہے، جس کے پاس کچھ ہنر ہوتا ہے، فن ہوتا ہے، کسی ادارے کو جب اس کی ضرورت پڑتی ہے، کچھ ادارے کی شرائط ہوتی ہے پھر وہ اپنی شرائط رکھتا ہے، وہ پھر اپنی بات منواتا ہے. بھائی میں اپنی سیلری اتنی لوں گا، اگر دیتے ہو تو ٹھیک ورنہ جائے جہنم میں تمہارا ادارہ. ہنر والوں کی قدر و منزلت ہوتی ہے، بات والوں کی قدر و منزلت ہوتی ہے، علم والوں کی قدر و منزلت ہوتی ہے. وہاں پہ بھی عزت ان کی ہے جن کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت ہے. سامعین محترم، اب بھی اگر ہم کسی غلط فہمی میں رہے تو اس کا کوئی علاج ہے؟ میں سنتا ہوں 1500 سالہ ہم جشن منا رہے ہیں، وہ تجدید ایمان کرو، تجدید عہد کرو. اب اس کی ضرورت ہے. جشن تو ہم منا رہے ہیں 1400 سال سے، قیامت تک مناتے رہیں گے. تجدید عہد کرو. وہاں پہ اگر حسد تھا تو آج حسد کی کمی ہے، وہاں پہ لڑائیاں تھی تو آج لڑائیوں کی کمی ہے، وہاں پہ اگر رشوت تھی تو
ہمیں ضرورت ہے نہیں. آج امت مر رہی ہے, کہیں بارش نہیں ہوتی تو عذاب ہے, کہیں سیلاب ہے, کہیں جنگ و جدل ہے. امت میں اتنی سخت نہیں کہ وہ بات کر سکے. سب کچھ ہونے کے باوجود اس وجہ سے کہ عشق مصطفیٰ جوان نہیں ہے. اگر عشق مصطفیٰ جوان ہو جائے پھر محمد بن قاسم چاہے 17 سال کا ہو, وہ اس کا عشق بھی جوان ہے, اس کا ایمان بھی جوان ہے. جہاں پہ وہ چلتا ہے وہاں پہ وہ تلواریں ایسے ہی بن کے گرتا ہے. اگر عشق جوان نہیں تو پھر ایٹم بم کے ساتھ 60 سالہ بھی نکلنا ہے. وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ کسی کام کا نہیں ہے. کام کا وہی ہے, وہ قوم کام کی ہے, وہ امت کام کی ہے جس کے اندر عشق مصطفیٰ جوان ہے. اس وقت اگر لڑتے تھے تو آپ فرقہ بازیوں میں آج نہیں لڑ رہے. بتاؤ نا, ایک فرقہ دوسرے کو قبول کرتا ہے مسلمان ہو کر کے, ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے, ایک خدا کے سامنے جھک کے, ایک قرآن کی تلاوت کر کے, ایک نبی کو مان کے تم کافر ہوتے ہو. تمہارا ایمان جوان نہیں ہے, منافقت جوان ہے. تمہاری منافقتیں جوان ہے. جب تک تمہاری منافقتیں جوان ہے تم ذلیل ہوتے رہو گے, ذلیل ہوتے رہو گے. فلسطین جلتا رہے گا, کشمیر جلتا رہے گا, رب کا عذاب کبھی سراب کی صورت میں آتا رہے گا. آج تجدید عہد کی ضرورت ہے. رسول اللہ کے ساتھ اس کو جوان کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ کی محبت کو جوان کرنے کی ضرورت ہے. اپنے مسجدیں کو ہدایت سے خالی پڑی. کہاں پہ سکون ہے بتاؤ؟ مسجد میں سکون ہے, سیاست میں سکون ہے. جو ادارے اپنی بھلائی کے لیے ہوتے ہیں وہ تو ہمارے دشمن. جاؤ تھانے میں پتہ چلے, جاؤ کچہری میں پتہ چلے, کنٹونمنٹ روڈ میں جاؤ پتہ چلے گا, اور بھی جتنے اسپتالوں میں جاؤ پتہ چلے, سکولوں میں جاؤ لٹیرے بیٹھے ہیں, جاؤ تمہیں پتہ چلے. کس چیز کی بات ہے, کس محبت کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی قسم یہ طنز نہیں ہے, یہ میرے دل کے درد کی بات ہے. حسد و بغض تو عام, جہالت تو عام ہے, علم کہاں ہے؟ علم جب ہوگا رسول اللہ کی تعلیم والا پھر دل دور نہیں ہوں گے, دلوں میں منافقت نہیں ہوگی, محبت ہوگی. ایک پیاسا ہے, پانی ساتھ پہ پھر کے اسی پہ آ جاتا ہے اور سن وہ جان دے دیتا ہے, ایک قطرہ نہیں لیتا. یہاں پہ تو ایک چاولوں کی دیگ آ جاتی ہے اور ایک دوسرے کو دھکے دے دے کے مرد قلندر ایسے مرتا ہے. میں تو دعا کرتا ہوں خدایا اس کو موت کی دیگ کے اندر آ جائے. یہ محبت ہے. 2 گھنٹے کی محفل میں قرآن کی ایک آیت سمجھ نہیں آتی, 4 گھنٹوں کی محفل میں قرآن کی ایک آیت نہیں بیان کی جاتی. بس سن کے چلے جاتے ہیں. اس سے کہا تو سنو, رسول اللہ سے محبت کا اگر دل میں درد ہے, اس کو جوان کرنا چاہتے ہو, کل قیامت اپنی عزت کو بحال کرنا چاہتے ہو, ایک بار پلے باندھ لو, قبر میں بھی عزت اس کی ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے. حشر کے میدان میں بھی عزت اس کی ہے جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے. اور جو محبت ہوتی ہے وہ عمل سے ثابت ہوتی ہے. سبحان اللہ. جس سے محبت ہوتی ہے اس کی ادائیں بھی اچھی لگتی ہیں. وہ مومنہ کو دل کافر, پھر منافقت بھی بلے بلے. ناراض تو نہیں, وہ بھی جائے تو کیا ہو سکتا ہے؟ بولو تو صحیح, کچھ ہو سکتا ہے. میری باتیں غلط ہیں, میری باتیں غلط ہیں, بتاؤ. تعلیم جب تک اس کی ملا کی ڈائریکشن صحیح نہیں ہوگی کچھ بھی صحیح نہیں ہو سکتا. اداروں کا تو بیڑا گرک ہوا ہے. تم خوشیاں منا رہے ہو, ڈرو اللہ سے, تجدید عہد کرو کہ رسول اللہ کی بعثت کے 1500 سال پورے ہو چکے ہیں اور یہ وہ نبی ہے جس نے مکہ کی سرزمین پہ قدم رکھا. رب نے اسے قدم کی برکت سے پوری سرزمین کو پاک کر دیا ہے. پہلے کاموں کے لیے جگہ مختص تھی, آج تیرا جدھر دل کرتا ہے, جہاں پہ دل کرتا ہے تو سجدہ کر. یہ محمد کے
برکت ہے. وہ قوم سمود تھی, 1,34,000 انبیاء تھے. ہم شکل و صورت میں ان سے خوبصورت ہیں, جاہ و جلال میں ان سے خوبصورت ہے, فن مہارت میں ان سے آگے ہیں. نہیں, بندے وہ بھی رکھتے تھے, بندے ہم بھی رکھتے ہیں. فرق اتنا ہے, وہ حرم میں ایک نماز پڑھے, ہم تمہیں ایک کا ثواب, ہم ایک پڑھیں 1,00,000 کا ثواب. یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے, یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے. آج اگر ان کی شکلیں مسخ ہو جائے, دروازوں پہ گناہ لکھے جائیں, تیری شکل بھی مسخ نہیں ہوتی, تیرے دروازے پہ گناہ بھی نہیں لکھا جاتا. یہ رسول اللہ کی نسبت کا کمال نہیں تو بابا اور کیا چیز ہے؟ تو پھر اس نبی سے جڑنا جس کی وجہ سے رب تیرا بھی حیا کرے, اس دنیا میں بھی حیا کرے, قبر میں بھی حیا کرے, حشر کے میدان میں بھی تیرا حیا کرے. وہاں بھی 1,24,000 انبیاء کی امتیں ہوں گی, ان کی امتیں ہوں گی, انبیاء ہوں گے, اور انبیاء کے پاس بارے بارے پھرتے جائیں گے, لیکن وہ کہیں گے میرا غیری, اگر تیرے لیے کوئی وہاں پہ آواز اٹھائے گا تو وہ تیرے لیے جس کی بات مانی جائے گی وہ رسول اللہ کی ذات ہے. تیری شکل و صورت 1,24,000 انبیاء سے علیحدہ ہوگی, خوبصورت ہوگی, نکھری ہوئی ہوگی, تیری پہچان ہوگی, یہ پہچان بھی رسول اللہ کی وجہ سے. تو مستند حدیث کے اندر ہے کہ تمہارے وضوان اعزاز چمک رہے ہوں گے, ایسا ہے نہیں؟ اور بولو تو صحیح, ایسا ہے نا؟ تو یہ کس وجہ سے ہے, یہ کیوں ہے؟ ایک نیکی کا معمولی درجہ تو رب نے قرآن میں بیان کر دیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها. ایک نیکی کرے گا رب 10 کا ثواب عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. پہلوں کے لیے یہ مقام اور یہ مرتبہ نہیں تھا, یہ مرتبہ اور مقام اگر مجھے اور تجھے ملا ہے تو یہ رسول اللہ کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. آؤ پھر ان کی باتیں کرو, گھروں میں ان کی باتیں کرو, دفتروں میں ان کی باتیں کرو, ان کی باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرو, ان کی سیرت کا پرچار کرو, لوگوں کے دلوں میں ان کی قدر, ان کی باتوں کی قدر و منزلت پیدا کرو. بابا دنیا سب کی گزر گئی ہے, ہماری بھی گزر جائے گی. 20 اور 25 پہ جوان ہوتا ہے, 40 کے بعد بلکہ 50 کے بعد تو کسی کام کا بھی نہیں. وہ بابے ٹول کے جو یہ پرانے یہ بیٹھے ہیں نا, ہم ان کی عمر میں جب جائیں گے تو پھر ہمارا اندر یاد ہوگا. ابھی ہماری خیر ہے, اٹھنا بھی مشکل ہوتا ہے. تو میں تو سمجھتا ہوں یہ آنے والے کیا کہیں گے, جو ابھی سے جو ہے کہ کہیں جانا ہو تو ذرا ملٹی وٹامن کھاتے ہیں, کبھی وہ سٹرین کی صورت میں, کبھی فاسٹ فوڈ کی صورت میں. وہ عجیب لوگ نہیں تھے جو دیکھتے مصطفیٰ کو تھے, ایک کھجور چوستے تھے اور تلوار جو خدا کی قسم میرے جیسا مجاہد اٹھا نہیں سکتا. کیسا تھا وہ علی, کیسا تھا وہ علی, اتنے خیبر پہ چڑھتا ہے, خدا کی قسم یہودیوں کے نیت مار کے رکھ دیتا ہے. قد و قامت میں بھی اونچا نہیں ہے, بڑا نہیں, قد بھی چھوٹا ہے, طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ تھا عشق مصطفیٰ, یہ تھی محبت مصطفیٰ. اگر بات زکات کی آتی ہے, ابو بکر اعلان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو رسول اللہ کے دور میں ایک رسی یا بکری کا بچہ زکات دیتا ہے, آج نہیں دے گا تو میرا اعلان جہاد ہے. آج ملا مسجد میں یہ بات کر کے دیکھیں, میں بس شکل دیکھتا ہوں. سمجھ گئے ہو؟ اس لیے آؤ, خدا کی قسم سچی محبت اگر رسول اللہ سے ہو جائے پھر حسد دل میں نہیں ٹھہرتا, منافقت زبان میں نہیں ٹھہرتی. اگر سچی محبت ہو جائے, یہ بغض, یہ حسد جیسی لعنتیں, یہ کمینہ پن دل میں نہیں آتا, پھر دل بھی صاف ہوتا ہے اور زبان سے جو نکلتا ہے وہ بھی سچ